बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। अजीब तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। एक कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस हुई जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हुई खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर इस्लामाबाद में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसको होस्ट करने वालों में शामिल है। अजीब बात है, वहाँ गुफ्तगू होती है। इस मोन्टाज के अंदर आपने देखा है जनाब महमूद खान अरगज़ई साहब गुफ्तगू करते हैं, बड़ी मुस्बत गुफ्तगू होती है, मुज़ाकरात और मुशावरत के हवाले से गुफ्तगू होती है, मुज़ाकराती अमल के हवाले से गुफ्तगू होती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा जब आज वो गुफ्तगू फरमाती हैं, वो उसके बिल्कुल बरक्स है। उन्होंने आज क्या फरमाया, ज़रा सुन लीजिए। मुझे नहीं पता आप किन लोगों की बात कर रहे हैं, वो इमरान खान के साथी नहीं है। फिर जो लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, वो इमरान खान की पार्टी के नहीं होंगे और ना ही इमरान खान के साथ के हैं। जब वो कह रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दो, क्यों कह रहे हैं? इमरान खान को 10 साल की कैद दे रहे हैं, तो आप किससे बात करना चाहते हैं? बारह इमरान खान ने ये पैगाम भेजा है, तो ये पार्टी के जो लोग कह रहे हैं ना, अब मेरी भी सुन ले फैमिली को, ये फिर इमरान खान के साथी नहीं है। बात खत्म होगी जिस दिन इमरान खान ने कह दिया कि नहीं करनी है बात। अब ये गुफ्तगू सुनने के बाद हैरानी इस बात पर होती है कि खुद इमरान खान साहब के अकाउंट से की गई 4 नवंबर 2025 की ट्वीट में बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि जो भी मुज़ाकराती अमल अगर होना है या मुज़ाकरात होने हैं तो उसका फैसला अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अरगज़ई साहब करेंगे। साथ ही फिर 4 नवंबर को ही जब उज़्मा खानम साहिबा की मुलाकात खान साहब से हुई और अलीमा खानम साहिबा ने भी बाद में बात की साथ उनके, तो उन्होंने भी इस बात की तायद की। वो क्या फरमा रही है, जरा सुन लीजिए। मना कर दिया, ये कह दिया कि आप उनसे बात करेंगे। नहीं कहते, जो भी होगी वो उनकी वो करेंगे, यानी पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फैसला वो करेंगे, फैसला वो करेंगे। अच्छा, मतलब था कि अगर कोई बातचीत होगी तो वही करेंगे, अलायंस करेगा, पीटीआई किसी से नहीं बात करेगी। अब ये सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है, हर कोई सोच में मुब्तला हो जाता है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ये हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, हुकूमत के मौक़िफ़ में भी जो बातें हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जनाब तलात चौधरी साहब, सेनेटर तलात चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तलात चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, मैं सिर्फ आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि देखिए, मैं आपको सुनता हूँ, अभी कुछ दिन पहले भी जो जब DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी उसके बाद भी आपका बड़ा सख्त मौक़िफ़ था। आपने कहा इनसे अब बिल्कुल दरवाजे बंद हैं, कोई बातचीत नहीं हो सकती। आप ही के पार्टी के बड़े सीनियर लोग, कोई चाहे मौलाना सनाउल्लाह साहब हो, बात वो ये करते हैं कि ये लोग बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन स्पेस जरूर रखते हैं कि हाँ भाई बात अगर करना चाहते हो तो करो। मैं अभी कुछ देर पहले आपके कुलीग जनाब अतात आरड़ साहब को सुन रहा था कि ठीक है भाई, अगर इन्होंने माफ़ी मांगनी है, शर्मिंदा हो, माफ़ी मांगे तो फिर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। उसी तरह आपकी जमात के एक सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब, वो मियां नवाज शरीफ साहब को चाहते हैं कि वो किरदार अदा करें। वो क्या फरमा रहे हैं, जरा मैं चाहता हूं आप भी सुन लीजिए। में भी कोई शक नहीं कि पंजाब की हुकूमत तारीखी काम कर रही है और उसके असरात अब ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। मगर मैं ये बात अपने कायदीन को बताता रहता हूँ कि उसके समरात जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे और बहुत सारी एफर्ट जाया हो रही है। क्यों? क्योंकि मुल्क में सियासी दर्जा हरारत तेज है, सियासी कश्मकश बहुत ज्यादा है। ये कश्मकश नहीं होनी चाहिए, इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए। TTP से लड़ाई तो बनती है, DLA से लड़ाई तो बनती है, दहशत गर्दों का तो मुकाबला किया जाना चाहिए, मगर वो फोर्सेस जो आईने पाकिस्तान को मानती हैं, उनके साथ आखिर हमारा क्या मामला है? वो कुव्वतें जो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करती हैं, उनको इकट्ठे होना चाहिए। वो सियासी कुव्वतें हैं या वो रियासती इदारे हैं, बात करेंगे तो मसला हल होगा। किरदार मियां नवाज शरीफ साहब को अदा करना पड़ेगा। मेरे वो कायद हैं, रोल उनको प्ले करना चाहिए और रोल उन्हीं को प्ले करना पड़ेगा। वो सबसे बड़े हैं इस वक्त, उन्हें बात करनी पड़ेगी एस्टेब्लिशमेंट से, पीपल्स पार्टी से, बाकी सियासी कुव्वतों से, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके, ताकि ये तनाव कम हो, ताकि हमारे मुखालिफिन जो सियासी मुखालिफिन में उन पर प्रेशर कम हो, उन्हें भी बात करने की आजादी मिले, वो भी अपना मौकफ पेश कर सके। तराजो साहब, फिर बहसियत जमात या बहसियत हुकूमत आप कहाँ खड़े हैं? क्या बात करनी है नहीं करनी, या रास्ते बंद हैं, तहरीक इंसाफ के साथ अब कोई बातचीत नहीं हो सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने बातचीत का कल एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें गौहर साहब ने और अचकजई साहब ने कहा, और आज ही इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा, जो बातचीत की बात करता है वो हम में से नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब तक आप उनके ट्वीट्स और उनकी जो गुफ्तगू है और जो मिलके पानी PTI को निकलता है, वो उनकी बहन हो या वकील हो, वो जो बात करते हैं
وہ تو نہ آئین والی بات ہے، نہ جمہوریت والی بات ہے، نہ اس میں کوئی بات چیت بیٹھ کے معاملہ حل کرنے والی بات ہے. وہ تو ایک فرسٹریشن ہے یا ایک کیا کہتے ہیں خیالی پلاؤ ہے جو وہ دماغ میں بنا کر اور اپنے آپ کو وہ ایک آمر کی طرح سوچتے ہیں کہ میں آؤں گا اور اس طرح آؤں گا اور اس کہ یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، یہاں بنگلہ دیش، یہاں نیپال اور سری لنکا سے بھی زیادہ بڑا کوئی خونی انقلاب آئے گا اور پھر میں آ کے ان کی گردنیں کاٹ دوں گا. میں تو ان سے ہاتھ ہی ملانا نہیں چاہتا. بات یہ ہے اس ماحول میں بات چیت جو ہے وہ کسی جمہوری آدمی سے ہو سکتی ہے، کسی ایسے آدمی سے ہو سکتی ہے جو جمہوریت پہ یقین رکھتا ہو، یا کم از کم جس آدمی نے 9 مئی 26 نومبر کی اٹیمپٹس کی ہوں، اور جو بندہ اپنے ذہن میں آج بھی یہ خواب سجا کے بیٹھا ہے کہ یہاں پر ایک خونی انقلاب آئے گا اور وہاں سے پھر میں آ کے نکلوں گا اور اس پورے ملک پہ آ کے ایک آمرانہ قسم کی حکومت کروں گا، تو اس سے کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس سے کوئی بات، یعنی وہ تو یہ بات سننے کو تیار نہیں کہ بات چیت کی کوئی بیان بھی دے. بات چیت کرنا تو دور کی بات ہے. یعنی ابھی علیمہ خان نے جو کہا ہے وہ نکال لیں اور ان کی چلا لیں کہ اس میں سے کیسے آگے نکلیں. جی جی، وہ آپ نے درست کہا. وہ خیر ہم نے چلایا ہے، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، انہوں نے آج یہی کہا ہے. لیکن چوہدری صاحب، جو آپ کی میں نے جن آپ کے معززین آپ کی جماعت کے جو ہیں جن کی بات میں نے رکھی ہے آپ کے سامنے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت مضبوط، آپ نے معیشت بہتر کر لی ہے، آپ نے سارے معاملات بہتر کر لیے ہیں، اور آپ کے بہت سے کولیگز یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا عمران خان irrelevant ہو چکے ہیں، پھر یہ آپ کے جتنے سینئرز ہیں یہ کیوں بات کرتے ہیں کہ چلی بات چیت کریں، میاں نواز شریف صاحب کردار ادا کریں، سیاسی مخالفین پر پریشر کم ہو، انہیں بھی بات کرنے کی آزادی ہو؟ کلیئرلی وہ کچھ ایسا تو دیکھتے ہیں نا کہ آپ کی حریف جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، انہیں بات کی اجازت نہیں ہے یا آزادی نہیں ہے، تو ان کو کچھ نظر آ رہا ہے، اسی لیے وہ میاں صاحب کو رول ادا کرنے کی درخواست کر رہے ہیں یا ان کے اوپر اس حوالے سے امید رکھ رہے ہیں. دیکھیے وہ یقیناً بہت ایکسپیرینسڈ یہ لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، وہ ایک آئیڈیل سچویشن کی بات کرتے ہیں، لیکن آئیڈیل سچویشن جو ہے اس میں جو دوسرا فریق ہے جس سے بات چیت کرنی ہے وہ کتنا اس بات پہ، اس نظریے پہ یقین بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. ان کی بات تو ٹھیک ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں سعد رفیق صاحب، مگر دوسرا جو فریق ہے وہ تو یقین ہی نہیں رکھتا بات چیت پہ، وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ ہاتھ ملانا ہی نہیں چاہتا. جو آدمی ہاتھ ملانا ہی نہ چاہے، جو بات کرنا ہی نہ چاہے، اس سے کیسے بات کریں گے آپ؟ زبردستی کتنی دفعہ آفر کی ہے اس حکومت نے. وزیر اعظم پاکستان نے ایک پی ڈی ایم کی حکومت میں، اس کے بعد اور باضابطہ آن ریکارڈ کہا ہے کہ اگر آپ میرے دفتر نہیں آنا چاہتے تو میں چل کے اسپیکر کے پاس آ جاتا ہوں. کتنی دفعہ بات چیت کا بات کریں گے؟ پھر اس کے بعد دہشت گردی ہے، اس پر بڑی دفعہ کوشش کی ساتھ بٹھا لیں. آپ یہ دیکھ لیں یہ اب بہت سارے اللیگل جو افغانز تھے ان کو بھیجنے کے لیے کہا کہ چلیں کنسنسس پیدا کر لیں. پاکستان میں دہشت گردی اکانومی ہے. یعنی بات یہ ہے کسی جگہ پر وہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، ماننا ہی نہیں چاہتے. وہ تو پاکستان جہاں خون بہہ رہا ہے، دہشت گردی اور سب سے زیادہ ان کے صوبے کے لوگوں کا بہہ رہا ہے اور وہ شہید ہو رہے ہیں، وہاں وہ یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو زبردستی بات کرنا تو پھر ناممکن ہے. ہاں جو ایک خیال ہے ہمارے سینئر رہنماؤں کا وہ بڑا ایک جمہوریت پسندانہ ہے، آئیڈل خیال ہے، لیکن اگلا فریق یہ یقین ہی نہیں رکھتا بات چیت پر، یا بات چیت سے کسی نتیجے پر پہنچنا ہی نہیں چاہتا. چوہدری صاحب، آج اگر کیونکہ آپ نے علیمہ خان صاحبہ کی بات کی تو انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ خان صاحب کہہ چکے ہیں اور وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے لیے پیغام بھی بھجوا چکے ہیں کہ بھئی آپ سٹریٹ موومنٹ یا سٹریٹ ایجیٹیشن کی تیاری کریں. تو سٹریٹ ایجیٹیشن شروع ہوتی ہے، وہ اسلام آباد آتی ہے یا نہیں، یا خیبر پختونخوا کے، وہ تو پھر بہت سے فیصلے لیے جا سکتے ہیں نا. خیبر پختونخوا کے اندر تو ان کی حکومت ہے، وہ اپنا صوبہ اس کو اس کا تعلق منقطع کر دیتے ہیں دیگر پاکستان کے ساتھ، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں بہرحال پھر بھی آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا. ریاستی ڈنڈے سے کب تک کام چل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تجربے انہوں نے کر کے دیکھ لیے ہیں. 9 مئی 26 نومبر استعفے حکومتیں توڑ کے دیکھ لیے، وزیر اعلیٰ بدل کے بھی دیکھ لیے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس وزیر اعلیٰ سے بھی کوئی ٹرائی کروانا ہے اس طرح کی کروا لے. بالکل
ہر پاکستانی حکومت کو، ہر سٹیک ہولڈر کو ہر معاملے پر بات چیت کے لیے حکومت ہمیشہ تیار رہتی ہے اور بات چیت سے رستہ نکالنا چاہتی ہے، مگر اس کے علاوہ آئین میں ہم نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی نہ مانے تو پھر طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے۔ بالکل ان کی مجال نہیں ہے، یہ سوچ نہیں سکتے، یہ ایسی تیسی کسی کی کہ کوئی یہ سوچے کہ وہ کے پی کے کا پاکستان سے رابطہ منقطع کر دے گا۔ وہ یہ یاد کریں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ مجال ہے ان کی، یہ سوچے یا اس کی بہن سوچے۔ یہ یہاں آ کے یہ کیا کہتے ہیں گولڈ سمتھ کا سارا جو ایک نظریہ اور جس کی پوری یا پرورش اور جس کی پوری پروٹیکشن وہ کرتے ہیں، وہ وہاں آ کے اس کی ٹویٹس دیکھ لیں، اس کی باقی چیزیں دیکھ لیں، وہ ساری کی ساری پاکستان کے اداروں کے خلاف ہوں گی، کوئی ایک اسرائیل کے یا کوئی دوسری چیزوں پہ نہیں، اور کہیں گے کہ یہ پاکستان کو منقطع کر دیں گے کے پی کے ساتھ، ایسی تیسی ان کی۔ اچھا چوہدری صاحب ایک بات ہے، دیکھیے یہ تلخ بات ہے، وہ آپ کے حوالے سے نہیں، آپ کی حکومت کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ دیکھیے آپ نے 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، پتہ نہیں 28ویں بھی آپ کر ہی رہے ہوں گے تیاریاں، مانتا تو حکومت میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن چلیں آپ نے سب کچھ کر لیا، آپ نے بہت سی کام کر لیے، عمران خان کی ملاقاتیں بند کر دیں، سب کچھ ہو گیا۔ ان کی جماعت یہ کہتی ہے سب آپ عمران خان کے خوف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں، اگر ان کی اہمیت نہیں ہے عمران خان کی تو پھر آپ ان سے ملنے دیں، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے کوئی ان سے ملے نہ ملے، کوئی پیغام بار لاتا ہے نہ لائے، اگر آپ مضبوط ہیں تو عمران خان کا کیا خوف؟ نہیں، اگر کوئی ریاست مضبوط ہو تو مادر پیدر آزادی دے دے، جو مرضی کوئی بات کرے، جو مرضی کوئی آ کے وہاں کوئی انتشار کی، تفریق کی، وہاں کوئی ایک ایسی کا۔ دوسری بات، ہر کام کسی قانون قاعدے سے ہوگا نا، ملاقاتیں قانون قاعدے سے ہوتی ہیں اور اس کا فیصلہ جیل حکام کرتے ہیں، اور جتنی ملاقاتیں اس صاحب کی ہوئی ہیں، کبھی بھی کسی دنیا میں پاکستان میں کوئی ایسی قیدی نہیں رہا جس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ باقی رہی بات کہ یہ کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے عمل کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نے خود مائنس کیا ہے، یہ اور زبردستی کیا ہے، کبھی استعفے دے کے، کبھی اسمبلیاں توڑ کے، حکومتیں چھوڑ کے، کبھی 9 مئی 26 نومبر، اور کبھی یہ کہہ کے کہ میں بات نہیں کروں گا، بیٹھوں گا نہیں، سلام نہیں لوں گا۔ اپنے آپ کو خود مائنس کر رہا ہے اور کر چکا ہے کافی حد تک، اسے ہم کیا مائنس کریں گے؟ چوہدری صاحب بالکل آخر میں ایک دو سوال ہے، کل اب پھر منگل ہے، کل پھر انہوں نے اڈیالہ کے بعد جانا ہے، کل پھر وہی سب کچھ ہوگا، پھر وہ بیٹھ جائیں گے، پھر دھرنا دیں گے، پھر آپ واٹر کینن استعمال کریں گے۔ تاریخ میں یہ لکھا کیا جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پھر بھرپائی ہے آج آپ، کیونکہ آپ گزر چکے ہیں نا اس سے۔ تو مرحوم مشاہد اللہ خان صاحب کہتے تھے جو خود سختیاں جھیلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں پر سختیاں نہیں کرتے، اگر ان کی بات کا مفہوم ہم درست سمجھیں تو آپ تھوڑا سا سپیس کریٹ کریں گے یا نہیں؟ آپ کی طرف سے مکمل نہ ہے کہ جب تک توبہ نہیں ہوگی تب تک آپ کوئی رستہ نہیں بنائیں گے ان کے لیے؟ دیکھیں، سپیس کریٹ ہوگی کسی قانون قاعدے سے۔ اگر بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہنیں اور چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سپیس پیدا ہوگی، اس طرح شوبدہ بازی، ڈرامے بازی سے کہ 10 لوگ وہاں بیٹھ جائیں گے، کبھی کہہ دیں گے بچوں کو نہیں ملنے دیا جاتا، ان کو ویزا نہیں دیا جاتا، ویزا اپلائی نہیں کرتے لیکن کہتے دیا نہیں جاتا، کبھی ہمدردی کارڈ کھیلیں گے، کبھی کہیں گے ان کی جان کو خطرہ ہے، پھر کہتے ہیں وہ تو زندہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد وہاں تو ان کی ذہنی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے، پھر چند دن بعد کوئی ملتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ ہٹے کٹے بہترین ہے اور کچھ مسئلہ ہی نہیں۔ کہنے کا مطلب ہے یہ ہمدردی کارڈ اور شوبدہ بازی یہ صرف ان کے پاس صرف یہ گئی ہے کہ یہ اڈیالہ کے باہر آ کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے، بائی الیکشن یہ ہار گئے، کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوئی، ساتھ ان کو کھڑے ہونے کو ان کے اپنے لوگ تیار نہیں ہیں۔ چھوڑ دیں آپ میری بات، آپ اس طرح کریں آف دی ریکارڈ، ان کے جو 80 ارکان اسمبلی کے قریب، کوئی 75 کے قریب ان کے ہیں، ان سے آپ فردن پوچھیں، اگر آپ کو 60 یہ نہ کہیں کہ یار ہم کس ذہنی مریض کے پاس پھنس گئے ہیں جس کو نہ سمجھ آتی ہے، نہ سمجھایا جا سکتا ہے، نہ کسی کو وہ عزت کا رستہ اپنانا چاہتا ہے، نہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے۔ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آپ آف دی ریکارڈ ان 75 میں سے اگر آپ کو 65-70 یہ بات نہ کہیں تو کہیے گا میرا نام بدل دیجئے گا،
یہ حالت ہے ان کے اندر کی. اور وہ بات یہ ہے, یہ ایک چیز ان کے پاس رہ گئی, اڈیالہ کے باہر بیٹھنا ہے, باقی تو رہ کچھ نہیں گیا. یہ بھی بیٹھ کے دیکھ لیں 4 دن. ٹھیک, میں شکریہ ادا کروں گا جناب طلال چودھری صاحب کا, وزیر مملکت برائے داخلہ ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑا کلیئر موقف ہے یعنی طلال چودھری صاحب کا کہ کسی بھی صورت میں پہلے اپنے کاموں سے توبہ کریں, اور جو ٹویٹس عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے کی جاتی ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے, اس کے ہوتے ہوئے تو کچھ سپیس ہے نہیں, نہ ہی ملاقاتوں کا کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب, ہمارے استاد ہیں اور پاکستان کے نامور صحافی ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا. اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اور پاکستان کے سینئر صحافی جناب اظہر کاظمی صاحب. اظہر کاظمی صاحب, آپ کو بھی بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. نیازی صاحب, میں تھوڑا سا آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہ رہا تھا, ابھی یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مشاورتی کانفرنس بھی کی, بڑی دھوم تھی اس کی, کے پی ہاؤس میں ہوئی. اچھا, وہ تو ہو گئی, لیکن اس کا جو اعلامیہ ہے وہ پڑھنے کے بعد یعنی جو ایک واضح نقطہ نظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ شاید مشاورتی عمل یہی ہے کہ مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے اور بات چیت ہونی چاہیے. 4 نومبر کوئی نا ٹویٹ تھی عمران خان صاحب کی, وہ ہم دکھا تو نہیں سکتے, اس میں بھی یہی تھا کہ جی جو مذاکرات سے متعلق فیصلہ ہے وہ محمود خان اکرزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کریں گے. نہیں صاحب, ویسے تو آپ بہت کم سرپرائز ہوتے ہیں, بٹ مجھے آپ ابھی بھی سرپرائز نہیں لگ رہے. دیکھیں جی, آپ نے نام سن رکھا ہے مہندس گاندھی کا, مہندس داس, کیا نام تھا, رام چند لال چند گاندھی, نام سن رکھا ہے؟ جی جی. ان کے پاس 2 ٹوپیاں تھیں, اچھا, ایک مہاتما کی اور ایک کانگریس کی. کانگریس کے فیصلے بھی انڈو کرا دیتے تھے. اچھا جی. وہ اچانک پھر کہتے میرا کانگریس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تھوڑا سا یہ کہتا ہوں جی کہ خان صاحب کو منیب, میں تو آپ کے ٹی وی پروگرام سے ماشاءاللہ حقیقت ہے بڑا خوش ہوتا ہے میں دیکھ کے کہ آپ جیسے ینگسٹر جن کے اندر اتنا جن کا ہورائزن جو ہے نا, ایک کینوس جو تجزیہ کا بہت اس کا لمبا چوڑا ہے, اس کے اندر آپ نے بھی کئی دفعہ ذکر کیا کسی اور کانٹیکس میں. اب میں اس کو ڈسکریٹ کہہ رہا ہوں جی. کیا خان صاحب مذاکرات نہیں چاہتے تھے؟ علی مین گنڈا پور کو کیوں وزیر اعلیٰ بنایا؟ اسی لیے گوہر علی کو کیوں بنایا؟ اسی لیے ان کو نہیں پتا تھا کہ گوہر علی کو تحریک انصاف نہیں جانتی, وہ بالکل نیو انٹرنٹ ہے. میں شرط یہ کہتا ہوں, مطلب اس لیے نہیں کہ یہ ہوگا, لیکن کم و بیش اس سے آپ کو یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ گوہر علی خان صاحب جو ہیں وہ اس دن تحریک انصاف کے ممبر نہیں ہوں گے جس دن ان کو ایز اے صدر نامینیٹ کیا گیا ہوگا. ٹھیک, کیونکہ ان کو ٹریل نہیں ہے نا, ایسی پارٹی چیئرمین جو بندہ 9 مئی تک جو پارٹی میں نہ آئے ہو, 9 مئی کے بعد کے حالات, اور وہ بھی آ کے دسمبر 2023 میں جا کے یکدم پتہ چلا کہ وہ خان صاحب کے کیسز کے ساتھ منسلک ہیں. 9 مئی کے بعد ان کا نام اس طریقے سے آیا کہ خان صاحب کے کیسز. تو عمر ایوب صاحب ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو ہے 30 مئی 2018 تک وہ مسلم نون کے فیڈرل منسٹر تھے. جی جی جی. پھر اس کے بعد جتنے نام وقاص صاحب ہیں کبھی 1 انچ ہٹے سیلیبریشن کے ڈومین میں سے باہر کبھی نکلے, کوئی نام نہیں. آدم سواتی صاحب ہیں, یہ سارے جو کنگز مین ہیں ابھی تک ہیں. میں اس میں بھی نہیں, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے جس دن چنا ہوگا تو یہ کہا ہوگا کہ یہ میرے لیے اس کے ساتھ مصالحت کریں گے یا میری بات چیت کروائیں گے یا حالات بہتر کریں گے. ٹھیک, اس سے پہلے جب جناب باجوہ تو غدار بھی تھا. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کالم لکھ رکھا ہے, آپ نے کہا تھا, آپ کی میں دور اندیشی کہوں کہ جو اب پارٹی کے معاملات ہیں یعنی وہ علیمہ خانم صاحبہ ہی کے زیر اثر ہے سب کچھ, آ جانے ہیں مطلب آپ کا یہ ایک تجزیہ تھا یا آپ نے میں نے 2 کالم لکھے تھے جس میں بہت ہی لے دے ہوئی, بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کسی کے ہاتھ میں جوتے ہوتے تو وہ پڑتے, ہر فریقی تھا, ہر بندہ ہو سکتا, فیملی کی طرف سے پریشان ہے. علی مین گنڈا پور علیحدہ جوتے, اور تمہیں مت بھولے کہ کیا کسی پہ کیا بیتی. میرا ایک بالکل اپنے آنیسٹ تجزیہ تھا, آئی کوڈ بی رانگ. اس سے پہلے میں کرتا ہوں 2018 کے اندر اللہ کا فضل ہے کہ 12 مارچ 2018 میں وہ کالم میں 3 دفعہ پرنٹ کر چکا ہوں, جس دن 19 بس 2 سینٹنس. جب نواز شریف صاحب 20 اکتوبر کو یہاں پہ آئے نا جی, تو اسی دن میرا وہ جمعے کو کالم چھپا, سیٹرڈے کو یہاں پہنچے. اچھا جی. یہ کالم کا میں نے مارچ 2018 میں یہی کچھ لکھا تھا کہ کیسے ان کو منتیں تلے کر کے آئیں, کیسے عمران خان کی حکومت بنے گی, کس طریقے سے نسل بندیاں ہوں گی, نس بندیاں ہوں گی, نااہلیاں ہوں گی, جیلیں ہوں گی, یہ ہوگا.
اور یہ مخلوط حکومت مرکزی بنے گی, مخلوط حکومت صوبے میں بنے گی. اور اب یہ دیکھو منوان کالم پڑھ لیں, آپ کہیں گے کہ نہیں یہ کالم جو ہے یہ 24 کے الیکشن کے بعد کرایا گیا, یہ نواز شریف کے آنے کے بعد کرایا گیا. اچھا اب اس میں کوئی راکٹ سائنس اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا جو پچھلے 70 سال ہے میں انہی کو نریٹ کرتا ہوں, وہی اسی پہ اسٹیلیشن ناراض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں تو یہ کرتا ہوں بھائی یہ ہوتا رہے, آپ مجھے 100 کہتے رہیں کہ جی میں یہاں پہ بیٹھا ہوں ایٹ دا ہیلپ, میں تحریک انصاف چلا رہا ہوں, میں ایسے کروں گا. میں کہوں گا ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ جو جس طرح آپ جانا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے اور یہی آپ نے کرنا ہے. باجوہ کے ساتھ عمران خان نے 3 ملاقات, کمنگ بیک ٹو ہمارے ٹاپک پہ, جی تو کس طرح کی حقیقت ہے کہ منتیں ترلے کبھی صدر عارف علوی جن سے میں ملاقات کی, اور یہی بات میں ان سے ڈسکس دوبارہ کرنے گیا ہوں کہ آپ عمران خان کی جنرل اعظم منیسا سے بات کرائیں, ابھی زندہ ہے نا پوچھ لیں. ویسے میں نے ایک دن مجھے میرا کوئی رابطہ نہیں, آؤٹ آف گڈ ول, آؤٹ آف گڈ ول, کیوں میں پاکستان کو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں جیسے کہ آپ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں بھائی جب تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. پولیٹیکل جو ٹرمائل ہے, کیوس ہے, اس کو پہلے ختم کرنا پھر بعد میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جب باجوہ صاحب سے آپ مل گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے بات کر لی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کی شرائط کچھ وجوہات کچھ اور ہیں, کوئی اصولی موقف نہیں ہے کہ آپ نے سب. تو آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اچکزئی صاحب وغیرہ جو ہیں ذاتی طور پہ عمران خان صاحب نے ذہن میں جو سوچا ہوگا کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیلیشن سے مذاکرات نہیں کریں گے, تو 5-6 مہینے سے, یہ میں نے کہا تھا کہ 5-6 مہینے سے کہ یہ دروازہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن میں نے ایک کالم لکھا پچھلے 2 ہفتے پہلے, جب انہوں نے کہا نا مذاکرات نہیں ہوئے جو سب یہ مل کے آئی ہیں, تو میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان کے 12 دروازے تھے, 11 بند ہو چکے ہیں اور ایک آدھا کھلا ہے. اور یہ مجھے فائز حمید صاحب کی جو ہے 10 سال یا 14 سال کی سزا کے بعد ہوا ہے. اور یہی بات آپ اپنے ویلاگ میں پچھلے کم از کم آخری 3-4 ویلاگ ہیں اس میں ایک فکرہ بار بار دہرا رہے ہیں کہ جی یہ سزا صرف آپ, میں نے لکھا تھا کہ جو چاول کی دیگ کا ایک دانہ ہے, یہ اصل عمران خان کو یہ بتانا ہے کہ ابھی بھی آپ اگر کوئی عقل والا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو حالات میں تو موجود ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے فیض حمید کو ابھی انلیش نہیں کیا. اچھا لیکن زیادہ اسرٹیو ہو گئے کہ ہم یہ ریپوٹیشن 3 مہینے پہلے نہیں تھی کہ فیض حمید کا معاملہ طے ہو گیا ہے, 9 میں آ رہا ہے, بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ علیمہ کا جو ہے نا وہ تو خود کہہ رہی ہے, اس نے بٹوین دا لائن ایک بات کی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ فیملی کی رائے ہے, انہوں نے رائے میں بہت فرق ہونا چاہیے, لیکن عملاً شاید عمران خان کی رائے میرا اپنا خیال ہے وہی ہے جو فیملی اچکزئی وہ بندے نہیں ہے کہ جس سے اسٹیلیشن بیٹھ کے مذاکرات کریں. نہیں کوئی بھی نہیں, نہ راجہ صاحب سے کریں گے, ان کا اپنی سیاست کی ہے. اچھا یہ جو اطہر بھائی ابھی نیازی صاحب نے بڑی تفصیل سے ایک بات کی, میں مجھے صرف یہ بتائیے آپ کے لیے یہ اس میں کوئی چیز نئی تو نہیں ہوگی نیچرلی, آپ بہت سارے ہم سرپرائزز دیکھتے ہیں, بٹ کیا ان دونوں موقف میں جو خان صاحب کی ٹویٹ تھی کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے, اب انہوں نے کہا جی خان کوئی سگا نہیں ہے خان صاحب کا اگر وہ مذاکرات یا بات چیت کی بات کرے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پوزیشن فرق ہوگی ہے یا وہی پوزیشن تھی اور خان صاحب کی یا ان کی ہمشیرہ کی یا پی ٹی آئی کی وہی پوزیشن ہے جو پہلے تھی اور وہی آج ہے؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ خان صاحب کے بیانات وغیرہ جو باہر آتے ہیں وہ 3rd پرسن آ کے بتاتا ہے. اس دن بھی کہا گیا کہ جی مذاکرات نہیں ہوں گے, پہلے اس طرح کی ٹویٹس وغیرہ بھی آتی رہی کہ اب کسی سے بات نہیں ہوگی. جو ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کا آپ نے کلپ سنایا اور اس میں علیمہ خان صاحبہ بھی بولی, وہ یہی کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی اب کسی سے بات نہیں کرے گی, وہ جو تحریک تفظ آئین پاکستان والے ہیں اگر وہ کسی سے کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. تو آج پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ علیمہ خان صاحبہ کا بیان ہے یا تحریک تفظ آئین پاکستان کے حوالے سے آج کا بیان, تو میرے خیال میں ان کا یہ ہے کہ جو بھی بات چیت کرے گا وہ پی ٹی آئی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو مجھے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں نظر آ رہی. ہاں کیا یہ موقف درست ہے, کیا یہ موقف اپنانا چاہیے, یہ ایک ایسی چیز ہے اس کے اوپر یقیناً بحث ہو سکتی ہے. لیکن چیزیں دیکھیں نا اس نہج پہ کیوں پہنچی ہیں. ابھی توشہ خانہ 2 کے اندر جس طرح سزائیں سنائی گئی ہیں, اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ 1 بھی چلا, اور پھر جو توشہ خانہ کی لسٹ ہے یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی, وہ گاڑیوں والا کیس ابھی تک پینڈنگ ہے, زرداری صاحب کیا کچھ لے گئے, دیگر لوگ جو ہے وہ کیا کچھ لے گئے. تو مسئلہ نہ کیسز کا ہے, مسئلہ نہ توشہ خانہ کا ہے, مسئلہ وہی ہے کہ اگر معاملات حل ہو جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک چلے گا, اگر معاملات حل نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے چیزیں اسی طرح چلیں گی. اور میں تو 2022 سے ایک چیز بار بار کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے بڑے قریبی لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ دوبارہ الیکشنز ہونے والے ہیں,
گیم بدلنے والی ہے. دیکھیں اس نظام کے اندر عمران خان صاحب کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ چاہے مذاکرات کریں یا مذاکرات نہ کریں, آپ سخت بات کریں یا آپ نرم گوئی کریں, عمران خان صاحب کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اور میرے خیال میں عمران خان صاحب سے زیادہ کسی کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے, اور پھر اسی کی وجہ سے آپ کو موقف کے اندر بھی اور اسٹریٹجی کے اندر بھی سختی نظر آتی ہے. اب اس سے کوئی اتفاق کر سکتا ہے, اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے نظام کی جو سوچ ہے اس میں سٹیٹس کو ہے, مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. اطہر بھائی, یہ قومی مشاورتی کانفرنس یا قومی کانفرنس تھی, اس کا اعلامیہ آپ کے نظر میں بھی گزرا, شاید مجھے نہیں پتا آپ گئے یا نہیں گئے, اسلام آباد سے کافی لوگوں نے شرکت کی. مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس ساری کانفرنس کو میں دیکھنے کے بعد, مقررین کی باتیں سننے کے بعد, پی ٹی آئی نے اس کا حصہ ہے, آبویسلی ہوسٹ کر رہی تھی کے پی ہاؤس کے اندر اسے, مجھے صرف یہ بتائیں کہ پھر اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ کہ اگر عمران خان صاحب یا ان کی ہمشیرہ کی بات کو سنا جائے تو وہ تو یہی کہ انہوں نے بات ہی نہیں کرنی, تو پھر اگر پی ٹی آئی کو نکال دیں تو پی ٹی آئی تو بیک بون ہے اس تحریک تحفظ آئین پاکستان کی, باقی تو معذرت کے ساتھ اتنی کوئی اہمیت والی جماعتیں تو نہیں ہیں یا شخصیات نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے نا پی ٹی آئی کے بغیر. تو پھر کیا رہ گیا اس تحریک تحفظ آئین پاکستان میں اگر ان کی ہمشیرہ نے آج یہ کہہ دیا کہ جو مذاکرات کی بات کرتا ہے وہ ہمارا سگا نہیں ہے, ہمارے میں سے نہیں ہے. دیکھیں اس کا اعلامیہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جی وہ جو مینڈیٹ ہے, عوام کا مینڈیٹ اور عدلیہ کی آزادی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نان سٹارٹر نظر آتے ہیں. موجودہ سیٹ اپ کے اندر اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی شرط مان کے کوئی ٹیبل کے اوپر بیٹھ جائے گا. تو اس چیز کا اندازہ شاید اچکزئی صاحب کو بھی ہے. دیکھیں نا, اگر عمران خان صاحب نے کہیں کسی اور جگہ پہ مذاکرات کرنے ہوتے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے میری طرف سے بات کریں گے. اچکزئی صاحب کی ایک تاریخ ہے, اچکزئی صاحب کو آپ دیکھ لیں, اور اسی طرح علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیکھ لیں, آلدو کہ یہ دونوں پاکستان کے ایوان میں موجود ہیں لیکن یہ فرنج کے اوپر اپنی پالیٹکس کرتے ہیں, چاہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہو جائیں, اچکزئی صاحب ہو جائیں. تو ان کو نامزد کرنا ہی ایک طرح سے اس طرح کی واضح دلیل ہے کہ اب وہ جو مین سٹریم جو مذاکرات ہوتے ہیں یا ان کے ذریعے کوئی معاملہ حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاں, ان کے ذریعے اگر کوئی احتجاجی تحریک چلتی ہے اس کو یہ لیڈ کرتے ہیں تو شاید خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ میری قیادت کے مقابلے میں یہ لوگ کوئی بہتر کردار ادا کر سکیں. اس لیے کہ اگر آپ ان کی اپنی جماعت کو دیکھیں تو سیٹیں تو انہی کے پاس ہیں, ووٹ بھی ان کے پاس ہے, لیکن وہ کبھی اچکزئی صاحب کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے پیچھے چھپتے ہیں. تو میرے خیال میں شاید جو ہے یہ اسی وجہ سے خان صاحب نے چیزیں ان دونوں شخصیات کے ہاتھ میں دی ہیں, جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ چیزیں یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گی. نیازی صاحب, یہ جو اسٹریٹ ایجیٹیشن ہے یہ بھی ہمیں کوئی نظر تو نہیں آ رہی. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو انہوں نے خان صاحب نے کہہ دیا ہے سہیل آفریدی صاحب کو اسٹریٹ ایجیٹیشن کریں, کیا اسٹریٹ ایجیٹیشن ہوگی فرینکلی؟ اب اگر ہم اس سے شروع کریں. دیکھیں منیف صاحب, کوئی چیز ایسی نہیں ہے, کوئی ترکش کا ایسا تیر نہیں ہے جو خان صاحب نے نازما ہے. وہ کہتے ہیں کہ فائرنگ آل سلینڈرز, انہوں نے جو کچھ اپنا سارا آل گنز بلیزنگ, آل گن بلیزنگ. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو اپنے سامنے اپنا سارا جو ہے یہ تحریک کا جو ماضی 2014 کو چھوڑیں, 2022 میں 25 مئی کو انہوں نے 30 لاکھ آنے تھے, نہ آئے. پھر ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو انپریسیڈنٹڈ ہے, میرا خیال ہے ساری عمر ان کو اپنے آپ کو اگر ان کا کبھی سیاسی شعور آیا, جو میرا نہیں خیال کہ آپ نہیں آ سکتا, کیونکہ بعد ایک چیز ہے جو صفر ان کی سیاسی شعور ہے. انہیں کوئی سیاسی فیصلے زندگی میں ٹھیک نہیں کیا. آپ نے سارے یہ آپ کئی دفعہ دہرا چکے ہیں کہ آپ نے جو ہے سول ڈس اوبیڈینس, ریمیٹنسز, ترسیلات اظہار سارے آزما چکے ہیں. اب کیوں کامیاب ہوگا؟ میں یہ عمران خان کے بڑے بڑے لیڈروں کو کہتا ہوں, جب مجھ سے آتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے, میں کہتا ہوں پہلے تو وہ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کرنے کو کیا ہے جو آپ نے نہیں کیا. یہ عمران خان کی ولبہ انگیز قیادت میں اگر کوئی نہیں نکلا تو اب سمجھیں کہ آپ تو بالکل ہی آپ کیوں نہیں ویسے لوگ نکلتے ہیں؟ ویسے نیازی صاحب کیوں نہیں؟ وہ ایک اور دیکھو, ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ جو نظام چلے ہیں نا, ان نظاموں کی پاکستان کے اندر 70 سال سے ایک ٹریل ہے. ان کی ایک شیلف لائف ہے, ان کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ایک ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے سے نظام کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پھر وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے نوابزادہ نوراللہ, جو شامی صاحب کو بھی ہمیں بار بار اس سے منہ پہ سامنے آتا ہے کہ کوئی محمل نشیں کیوں شاد یا ناشاد رہتا ہے, غبار کیس خود اٹھتا ہے خود برباد ہوتا ہے.
کہ جتنے نظام ہے، ایوب خان کا ہے، ضیاء الحق صاحب کا ہے، یحییٰ خان کا ہے، مشرف صاحب کا ہے، یہ ہم نے تو نہیں کیا. یہ اپنے نظام کے اندر میکنزم ہے. میرا اپنا خیال ہے 2 باتیں میں اس کے بارے میں کر دوں کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے نا، اس کی جو اسٹرینتھس ہے نا، وہ اس کو یوز انہوں نے بہت اچھا کیا ہے سوشل میڈیا کو. اس کا خاطر کا فائدہ ہوا. یہ کہنا کہ ان کے سوشل میڈیا اسٹرینتھ کو، ٹھیک ہے کہ سچ کو انہوں نے بالکل پیدل کر دیا اور جھوٹ کو انہوں نے رفعتیں دے دی، لیکن یہ جو نظام ہے اس کو پہلے دن سے ان کو ایک چیز اپنانی تھی. حقیقت ہے کہ یہ کہتے ہیں میں نے مخاصمت کرنی ہے، میں نے مفاہمت نہیں کرنی. جیل میں ان کو رکھ کے دکھا دیتا. ان کی پاپولیرٹی ہے وہ ہے ان کی مخاصمتی بیانیے کے ساتھ. ان کی جو خواہشات ہیں وہ ہیں ان کی مفاہمتی بیانیے کے ساتھ. باجوہ کو بھی ان کو یہی تھی کہ آپ ان کو نکال دیں، بعد میں دیکھوں گا میں. اب اس صورت میں اس وقت پچھلے 5 مہینوں سے وہ ڈیسپریٹ فرسٹریٹ ہو گئے تھے. 5 مہینے کے بعد انہوں نے جو کام کیے، جو بیانات، کبھی آپ اگر ان کو فالو کر رہے ہوں گے یقیناً، کیونکہ آپ صبح شام کئی پروگرام کرتے ہیں، ٹھیک کہ ایک وقت کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ 5 مہینے سے ان کا یہ لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، بالکل اور ابیوزو ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت عملاً جو ہے نا، میں کہتا ہوں یہ کوئی بھی ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، ٹھیک ہے، چاہے سیاسی پارٹی حکومت ہو، ٹھیک. سارے اس وقت بند گلی میں ہیں. یہاں سے نکلا نہیں جا سکتا. منیر صاحب پھنس گئے ہیں ہر پھنس گئے، کیونکہ جب تک آپ ملک کو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں دیں گے. آپ عمران خان صاحب کا پہلے فیصلہ کرنا یہ قومی ترجیح ہے. بالکل ٹھیک. آپ چاہے جنگ آئے چاہے کوئی نہ آئے، کوئی کسی قسم کا اکنامک کرائسس ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو ملک نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آگے کس سمجھ میں جانا ہے. کیونکہ 2 طاقتیں، مجھے ایک فکر کہنے دیں، 2 اس ملک میں طاقتیں ہیں. ایک ہماری بڑی ڈسپلن فوج ہے جی، اور ایک ہماری طاقت جو ہے وہ ہے پاکستان کی عوام. بالکل. تو ان دونوں طاقتوں کا سنک ہونا ضروری ہے. بالکل. اور ایک جو یہ بہنیں کہتی ہیں یہ عمران خان کے فیملی کے، جی ہم بڑے چلاکی سے کہ ہم آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں، خدا گواہ میرا ذاتی تجربہ ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہمارا ٹائم نہیں ہے، لیکن فکرہ ضرور سنتے جائیں کہ آپ فوج کے کمانڈر کے بارے میں غلط زبان استعمال کریں، فوج کا سپاہی بھی آپ کی جان کا دشمن ہو جائے گا. یہ ایک کتنا فوج کا نفسیات ہے. ایگزیکٹلی. آپ نہیں رہے، میں میری فیملی پھر میں نے یہ بات عمران خان صاحب کا جب الیکشن میاں والی میں لڑ رہا تھا تو ایک بڑے 3 حصہ آبادی جو ہے فوج کی ہے جو ریٹائرڈ تھے اور کہتے تھے خان صاحب کا ہم ساتھ دیں گے، لیکن ہمارے کمانڈر کے خلاف، ریٹائرڈ فوجی کہہ رہے ہمارے کمانڈر کے خلاف نہیں بات کرنے دیں گے، اپنے آرمی چیف کے خلاف. آپ کچھ کر لیں، کوئی ہمدردی تھی نا. انہوں نے یہ باتیں کر کے اپنی ہمدردی وہاں پہ زیرو کر دی ہے، فوج کو مزید جل کر دیا. اب آخر لاسٹ کامنٹ اطہر بھائی، یہ اسٹریٹ ایجیٹیشن یہ سب کچھ چلیں کہہ تو دیا، لیکن کیا آفریدی صاحب کر پائیں گے یا کوئی فرق ڈال پائیں گے؟ دیکھیں، اصل ایشو آفریدی صاحب یا ان کی اسٹریٹ ایجیٹیشن نہیں ہے. اس نظام کا اصل مسئلہ یہ نظام خود ہے. یہ تالے کے اوپر تالا لگا رہے ہیں عمران خان صاحب کے خوف سے. جس طرح بھی نیازی صاحب نے ایک طرح یہ بھی فرمایا کہ عمران خان ناکام ترین سیاستدان ہے، لیکن آج 3 سال کے بعد اپنی تمام تر طاقتوں کے باوجود یہ نظام 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے باوجود، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے باوجود، زرداری نواز اکٹھے بیٹھنے کے باوجود، پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومت ہونے کے باوجود آج بھی عمران خان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کہیں نہ کچھ وہ جو سیاست کر رہا ہے وہ اس حکومت کو تنگ کر رہی ہے. اب اس سے میں اور آپ اختلاف کر سکتے ہیں. تو اس حکومت کا جو مسئلہ ہے وہ تالے کے اوپر تالا ہے. یہ جتنا اس کو مزید وزنی کرتے جائیں گے، یہ نظام اپنے تالوں کے وزن سے یہ کنڈی کھل جائے گی. تو مسئلہ اس وقت جو ہے کسی اور کی سیاست نہیں، اس نظام کی اپنی جو لیجٹمیسی اور ان کا اپنا جو خوف ہے یہ اس کے بوجھ تلے دبیں گے جب بھی دبیں گے. ٹھیک، میں شکریہ ادا کروں گا جناب اطہر قادری صاحب کا اور جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کا. پروگرام دیکھا، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.